अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ ब्लिट्स फैल्कन फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज का मौजू है पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस, और ये एक ऐसा मौजू है जो ज़्यादा डिस्कशन इस पे नहीं की गई, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि एयर डिफेंस आपके मुल्क की दिफा के लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और दूसरा ये आपके एक मुल्क की फ़ौज को कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एज दे सकती है किसी भी बैटल या जंग की हालत में। तो आज इसी पे डिस्कशन की जाएगी और यही वीडियो का टॉपिक है। तो इस वीडियो में बेसिक हम आपको बताएंगे कि एयर डिफेंस का कितना रेंज वेपन्स, असलहा या जहाज़ जैसे ड्रोन्स और नए जदीद हेलीकॉप्टर्स इनको प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जिसका मतलब कि जो एयर डिफेंस है, एयर दिफा, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल की फ़ौजों में, मॉडर्न मिलिट्रीज जो भी हैं। क्यों इसकी दो वजूहात हैं। एक तो है कि वाइटल एसेट्स मुल्क के या किसी भी फ़ौज के महंगे एसेट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनकी दफा करने के लिए, और दूसरा एक ओवरलुक की जाती है इस बात को कि दुश्मन को डिनाई की जाए एक जगह, कोई भी एयरबोर्न एक्सेस उनकी कोई भी फोर्स हो, जो जहाज़ हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, उसको डिनाई किया जाए, उसको अंदर आने ही ना दिया जाए। अगला इतना डर जाए कि वो अपनी महंगी महंगी जो भी चीज़ असलहा वो प्रोक्योर कर रहा है वो अपनी डिप्लॉय ना वहाँ करे, बैटलफील्ड जो स्पेस है वहाँ पे ला ही ना सके। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है कि अगला इतना डर जाए वो आगे चीज़ ला ही ना, तो फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का होने का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको डिस्कस नहीं किया जाता। खैर, तो ये रियलिटीज़ थी पाकिस्तान आर्मी ने जिसको इसको फेस करनी थी। तो इसने देखा कि एक पोर्टेंट नेटवर्क एयर डिफेंस का खुद इसको बिल्ड करना चाहिए। क्यों? कि बैटलफील्ड कंट्रोल थोड़ा पास आ जाए, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव पास आ जाए, मतलब अपनी डिसीजंस ली जा सकें कि किधर और कहाँ हम अपनी चीज़ें खुद डिप्लॉय करें, और जो पाक फ़ज़ाइया है उनके ऊपर से ज़रा प्रेशर ऑफ किया जाए, क्योंकि जो एयर डिफेंस जो मेन काम है वो तो पाक फ़ज़ाइया के पास आता है। और अगर पाक फ़ौज हर वक्त पाक फ़ज़ाइया के ऊपर रिलाई कर रही हो कि उसकी ग्राउंड फोर्सेस को ये कवर करें, तो पाक फ़ज़ाइया के जो जहाज़ हैं, जो एयर इंटरसेप्टर्स हैं या एयर सुपीरियॉरिटी मल्टी रोल फाइटर्स हैं, ये यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। लेकिन अगर पाक सकते हैं, आपकी एयर डिफेंस भी मोबाइल होनी चाहिए, वो भी हिलनी चाहिए। तो पाक फ़ौज ने देखा कि हमें भी अपना कोई एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जहाँ पे अपनी खुद एयर डिफेंस साथ साथ हम हिला सकें। तो अब पाक फ़ौज ने देख तो लिया कि उनका रोल ये है, और उन्होंने ओवर टाइम अब आज तक तो अब खड़ी कर भी ली। उसने काफ़ी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स अपने असलहा में डाल लिए हैं, मतलब प्रोक्योर कर लिए हैं उन्होंने। और उनका यही फ़ायदा कि अब उनके पास एक एडवांटेज आ गया कि खुद अपना एसेट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें ग्राउंड बेस्ड डिफेंस खड़ा हो गया। पाकिस्तान में पहले पाक फ़ज़ाइया एयर डिफेंस के लिए ना अपने जहाज़ का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस भी आ गई है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें लॉन्ग रेंज भी आती है, और ये काफ़ी कम ममालिक पास एक कैपेबिलिटी है कि दोनों हवा से भी और दोनों ज़मीन से भी अपना दिफा कर सके एयर डिफेंस में। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान आर्मी ने खुद प्रोक्योर किया है उसका। पाकिस्तान एयर फोर्स के पास भी लैंड बेस्ड सिस्टम्स हैं, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम जो पाकिस्तान आर्मी ने अपने लिए बना दिया, वो काफ़ी बड़ा स्ट्रेटेजिक एज देता है पाकिस्तान आर्मी को। तो चलें, अब ये तो हमने स्ट्रेटेजिक और जो इम्पोर्टेंस है वो तो हमने बता दी। आगे चलते हैं कि क्यों कि पाकिस्तान आर्मी के पास कौन से सिस्टम्स हैं, क्या डाइवर्स रेंज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी एयर सिस्टम्स आ गए हैं जो पाकिस्तान ने प्रोक्योर किए हैं, जिसमें मैन पैड्स आ जाते हैं, लॉन्ग रेंज सिस्टम्स आ जाते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आ जाती हैं। खैर, पाकिस्तान आर्मी के पास मेनली तो 5 क्लासिफिकेशंस हैं इन सिस्टम्स की, और उनको भी नीचे लिस्ट किया जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं उस चीज़ पे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो आती है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की है, और इसको पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा शॉर्ट रेंज स्पेक्ट्रम पे आती है, इसकी रेंज कम होती है, क्योंकि ये ज़रा लिमिटेड होता है, कैलिबर पे डिपेंड करता है, ये आपके बैलिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी रेंज ज़रा कम होती है, और इसका फ़ायदा भी अपनी डोमेन पे है। लेकिन वो फ़ायदा क्या है वो सब डिस्कस करने से पहले मैं एक मिसकंसेप्शन हटाना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में है। कहीं भी आप एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को मेंशन कर दें तो ये मिसकंसेप्शन फैली हुई है कि ये पता नहीं कोई बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जंग अज़ीम 2-1 की चीज़ें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। ये सब
غلط مسکنسیپشن ہے، کیونکہ آج کل کی جو ایسی گنز ہیں جو پاک فوج کے پاس بھی پڑی ہیں وہ ہوتی ہیں گائیڈڈ، آٹومیٹڈ، کمپیوٹر کنٹرولڈ. یہ لیزر گائیڈڈ ہوتی ہیں، ریڈار گائیڈڈ ہوتی ہیں، اس طرح کے بہت ڈفرینٹ گائیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں. وہ گائیڈ کرتے ہیں، پہلے چیز ٹریک کرتے ہیں کیا کدھر کیا کر رہی ہے، اور پھر آپ کے جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. آٹومیٹڈ ہے یہ چیز، اور پھر وہ خود ہی آٹومیٹڈ ہو کے فائر کیا جاتا ہے. تو یہ ان کا یہ فائدہ ہے. تو یہ اب بات آتی ہے کہ ان کا یوز کہاں آتا ہے، یہ کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان کا یہی ہے کہ رینج ان کی کم ہے تو ان کا مینلی فائدہ ہوتا ہے شارٹ انسٹالیشنز، کوئی بھی امپورٹنٹ ایسٹس ہوں جو بہت قریب ہوں ان کی دفاع کرنے کے لیے. فرض کریں آپ کا کوئی دشمن کا کوئی ڈرون بہت قریب آ جائے، ہیلی کاپٹر کوئی بہت قریب آ جائے، یا ایون جنگی جہاز بہت قریب آ جائے، تو اس کی رینج اراؤنڈ 6 سے 8 کلومیٹر تک ہے. تو اگر اس رینج کے اندر کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو وہ بہت آرام سے تباہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی ایکوریسی بہت ہوتی ہے. کمپیوٹر گائیڈڈ ہے، لیزر گائیڈڈ ہے، ان کی گائیڈنس سسٹمز بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ کوئی چیز رینج میں آ جائے تو بچ نہیں سکتی، بہت مشکل ہے اس کا بچنا. لیکن اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے، اس کا دوسرا بھی یوز ہے فوج میں، اور وہ یوز ہے کاؤنٹر آرٹلری فائر. کاؤنٹر آرٹلری یہ نہیں کہ آپ دشمن کی طرف آرٹلری پھینکنا شروع کر دو. اس کا یہ ہے فائدہ کہ کوئی بھی آرٹلری دشمن کا آ رہا ہے، کوئی موٹر آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، کوئی بلسٹک میزائل تو نہیں لیکن کروز میزائل آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، تو اس کو ریڈار سے ٹریک کر کے، اس لیے بھی ایک اسپیشل ریڈار ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹر آرٹلری ریڈار کہتے ہیں. خیر، وہ ریڈار فیڈ کرتا ہے سسٹم میں کہ کوئی چیز آ رہی ہے، کدھر ہے، کس وقت تک ادھر پہنچے گی، اور اسپیشل ایمونیشن کا استعمال کر کے یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اس چیز کو تباہ کر سکتے ہیں آسمان میں، اس سے پہلے کہ وہ آگے اپنے ٹارگٹ پہ گریں. تو ان کا ایک یہ بھی فائدہ ہے. اب پاکستان آرمی کے پاس اس کا ایک بہت بڑا آرسنل پڑا ہے اس کلاس کا، لیکن مینلی 2 چیزیں ہی آتی ہیں جو گائیڈڈ ہیں. ایک تو ہے GDF-007 ہیڈ آٹو کینن سسٹم، یہ کافی بڑا سسٹم ہے، اس کے ساتھ ریڈار لگا ہوتا ہے. اور دوسرا ہے ٹائپ 65 لیزر کمپیوٹر گائیڈڈ آٹو کینن. یہ پہلے تو ایک نارمل اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم تھا جس میں کوئی گائیڈنس سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے اوپر ریسرچ کر کے پاکستان آرمی نے خود ایک سسٹم، گائیڈنس سسٹم، آٹومیٹڈ سسٹم ریسرچ کر کے لگایا ہے، اس پہ خود فکس کیا، جس کی وجہ سے اب یہ بھی اس کلاسیفیکیشن میں آ گیا کہ یہ ایک آٹو کینن ہے. اس کو جوائے اسٹک سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو کمپیوٹر سے آٹومیٹکلی خود آپریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، کوئی مال فنکشن ہو جائے، تو اس کو ہاتھوں سے مینولی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان فوج کے پاس اور بھی چھوٹے بہت اینٹی ایئر کرافٹ مشین گنز اور گنز پڑی ہیں، جن کا چلو ایئر ڈیفنس میں تو کام اتنا زیادہ نہیں کیونکہ وہ ان گائیڈڈ ہے، لیکن ڈائریکٹ فائر میں بہت فائدہ ہے. کیونکہ اگر کم آرمڈ کوئی چیز آ جائے تو ان کے سامنے تباہ ہو جائیں گی. یہ ان کا کیلیبر بہت ہائی ہوتا ہے اور یہ ڈائریکٹ فائر میں کافی یوزفل ہیں. ان کو سمجھ لو بہت بڑی مشین گنز ہیں، اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جو ان گائیڈڈ ہیں. لیکن گائیڈڈ کا استعمال اسپیسیفکلی صرف ایئر ڈیفنس پہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی امپورٹنٹ ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری کلاسیفیکیشن پہ جو پاک فوج کے پاس ایئر ڈیفنس میں پڑی ہے، اور دوسری کلاسیفیکیشن جاتی ہے مین پیڈس. اس کو مین پیڈس کہتے ہیں، اور مین پیڈس کا انگریزی میں کہا جاتا ہے مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم. اور اس کا یہ اردو میں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایسا سسٹم جو صرف ایک فوجی استعمال کر سکے. اس کے لیے کوئی بہت ہائی فائی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فوجی ہو اور اس کے پاس سسٹم ہو. یہ کیونکہ یہ سسٹم ذرا شارٹ رینج ہوتا ہے، اس کی رینج اراؤنڈ 7 سے 8 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور یہ انفراریڈ ٹریکنگ استعمال کرتا ہے. لیکن ہے اس کی رینج کم، پر بہت ہی امپورٹنٹ ایسٹ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویپن سسٹم ہے. کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے جس کے لیے، جیسے پہلے بات کیا ہے، کوئی زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چھوٹے سے چھوٹے کوئی سیکشن ہے انفنٹری کا جس میں زیادہ سے زیادہ 9 یا 8 لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دشمن کے ہیلی کاپٹرز گرانے کا، دشمن کے ڈرونز گرانے کا، دشمن کے جہاز گرانے کا جو اتنا قریب آ جائیں. اور اس کا استعمال کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ چھپایا بہت آسانی سے جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی ریڈار تو لگا نہیں ہوا جو دشمن ٹریک کرنا شروع کر دے اینٹی ریڈیشن میزائلز یا ایسی چیزوں سے.
تو بات یہی آتی ہے کہ یہ کہیں بھی چھپا کے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو ایمبوش ٹیکٹکس میں استعمال کریں, گوریلا وارفیئر میں استعمال کریں, کہیں بھی بیٹھ کے استعمال کریں, چاہے پہاڑوں کے ٹاپ پہ ہو, ڈیزرٹ میں ہو, جنگل میں چھپ کے استعمال کیا جا رہا ہے, کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دشمن کے بہت مہنگے ایسٹس گرا سکتا ہے. اور اس کی ایگزامپلس آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے. آپ کے افغانستان جنگ میں جو ہوا تھا, سوویٹ یونین اور افغان جنگ ہوئی تھی, وہاں پر مجاہدین نے کتنے بے تحاشا سوویٹ یونین کے ہیلی کاپٹر گرائے تھے اسٹنگر میزائل استعمال کر کے. اسٹنگر مین پیڈ ہی ہوتا ہے. وہ چھوڑیں, آپ کے جو ابھی جنگ چل رہی ہے یوکرین میں, وہاں پر کتنے زیادہ بے تحاشا روسی جہاز گرائے جا رہے ہیں, یوکرینین اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں تو آپ کے پاکستان میں بھی اس کی اگزامپل ہے. کارگل جنگ میں پاکستان فوج کے ایک فوجی نے دشمن کا MiG-21 جہاز گرا دیا تھا. اتنا مہنگا ان کا ایسٹ گرایا تھا اس وقت, اس زمانے میں. تو اتنا امپورٹنٹ یہ ایسٹ ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے, فوجیوں کے پاس مین پیڈس پڑے ہیں, تو وہ اپنے ہیلی کاپٹر وہ وہاں لائے ہی نہ. ہو سکتا ہے اپنے ڈرون بھی وہ وہاں نہ لائے, اس ڈر میں کہ وہ کھو نہ جائیں. تو دیکھ لیں کتنے امپورٹنٹ ایسٹ ہے, کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, سستا بھی ہے, دشمن کی مہنگی چیزیں گرا دیتا ہے. تو اسی لیے پاکستان فوج نے اس کو بہت زیادہ نمبرز میں انڈکٹ کیا ہوا ہے. اور پاکستان فوج کے پاس اس وقت جو مینلی مین پیڈس پڑے ہیں ان کی لسٹ ہے, آتی ہے. پہلا تو انزا سیریز آتا ہے. انزا سیریز میں آ جاتا ہے انزا 1 2 3 جو پاکستان خود بناتا ہے. دوسرا ہے RBS-70. تیسرا ہے اسٹنگر جو کافی فیمس ہے. اور چوتھا ابھی کنفرم نہیں کیا گیا لیکن کچھ سورسز کے مطابق FN-16 بھی ہمارے پاس ہے جو چائنا سے ہم نے لیا تھا. اچھا, اب ذرا موو آن کیا جائے تو جو تھرڈ کلاس آف سسٹمز آتا ہے جو پاک فوج کے پاس پڑا ہے, اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے شارٹ رینج سیمز میں. سیمز سے مراد سرفیس ٹو ایئر میزائلز, مطلب جو زمین سے آسمان میں فائر کیے جاتے میزائلز ہوتے ہیں وہ سیمز ہوتے ہیں. اور شارٹ رینج سے پتہ چل ہی رہا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم ذرا شارٹ رینج میں, ان کی رینج ذرا کم ہوتی ہے. مین پیڈ سے اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے تو کافی زیادہ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایک کمپیریزن کیا جائے میڈیم یا لانگ رینج سسٹم سے تو ان کی ذرا شارٹ ہوتی ہے. لیکن ان کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے, ان کی اپنی جگہ پہ فائدہ ہے, اور یہ بہت سوٹیبل ہوتے ہیں. سوٹیبل کس چیز کے لیے کہ ایئر کور کریں موبائل گراؤنڈ فورسز کو لارجر تھریٹس کے خلاف. کوئی جہاز ہو, کوئی ڈرون ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کے خلاف موبائل فورسز کو. اس کا کیا مطلب, جیسے پہلے میں نے ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ آج کل کی جنگیں فوجیں ایک جگہ پہ نہیں کھڑی رہتی, ہلتی رہتی ہیں. کوئی پلٹون ہو, کوئی ڈویژن ہو, اس نے کہیں جانا ہے, آگے جانا ہے فرنٹ لائن پہ, یا پیچھے ہٹنا ہے, یا فلینک کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس نے جہاں جہاں ہلنا ہے, تو کافی موبائل ہوتی ہے. اور موبائل ہونے کا یہ ایک نقصان ہے کہ وہاں پہ پھر ایک جگہ پہ انسٹال نہیں کیا جا سکتا, ایئر ڈیفنس سسٹمز فکس نہیں کیا جا سکتا. تو ایسا سسٹم چاہیے جو ساتھ ساتھ ہل سکے, جو ساتھ ہی موبائل ہو. اور یہ جو شارٹ رینج سسٹمز ہوتے ہیں یہ اکثر موبائل ہوتے ہیں, ان کا یہی فائدہ ہے کہ یہ چلتے چلتے ساتھ ایئر ڈیفنس آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو بات یہی آتی ہے کہ یہ سسٹمز اسی لیے امپورٹنٹ ہیں, یہ ذرا ایزیئر ہیں, ان کو زیادہ آسان ہے چھپانے میں, یہ ذرا تیز ہوتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ ہل سکتے ہیں, اور ان کو اتنا ٹائم نہیں لگتا سیٹ اپ ہونے میں کہ یہ ایئر ڈیفنس آپ کو پرووائڈ کر سکیں. مطلب اگر پتہ چل گیا کہ دشمن بہت قریب آ رہا ہے تو یہ بس رکیں گے, اپنا ریڈار آن کریں گے یا کوئی بھی ان کا سسٹم اس کو آن کریں گے اور تیار ہو جائیں گے ایئر ڈیفنس. ان کو سیٹ اپ کرنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا, یہ بھی چلتے ہیں, یہ بھی ان کو چھپایا بھی جا سکتا ہے. تو یہ ان کا یہ فائدہ ہے کہ یہ چلتے چلتے فوجیوں کے ساتھ ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور چلتے چلتے ساتھ جو بھی امپورٹنٹ ایسٹس ہوں, جو بھی قریبی کوئی ایسٹس ہوں, ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن ان کا یہ فائدہ نہیں ہے. صرف فرض کریں آپ کی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ایسٹس ہے, چاہے اسٹیشنری ہے, چاہے ہل نہیں رہا ہو, کوئی ہیڈ کوارٹر ہی ہے, ایسی کوئی جگہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو شارٹ رینج سسٹم چاہیے, لیئر چاہیے. پہلے تو لانگ رینج اس کو جو ڈیل کرنا ہے, لیکن اگر لانگ رینج سے کسی طرح دشمن بہت قریب آ ہی جائے تو ایک شارٹ رینج لیئر بھی ہو, تو وہ یہاں پہ ان کا یہ بھی فائدہ ہے. تو پاکستان آرمی کے پاس جو مین ایک سسٹم پڑا ہے جو شارٹ رینج میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ ہے FM-90 جو ہم نے چائنا سے لیا تھا. پھر آ جاتی ہے آپ کی چوتھی کلاسیفیکیشن جو پاک فوج کے پاس پڑی ہے, اور وہ ہے میڈیم رینج سیمز. سیمز سے تو پہلے آپ کو پتہ ہے سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں, لیکن میڈیم رینج کا کیا مطلب,
اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی رینج میڈیم ہوتی ہے، مطلب شارٹ سے کافی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا مینلی فائدہ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ جگہ کو نا مانیٹر کر سکتے ہیں. ان کے پاس ریڈار سسٹمز ہوتے ہیں، اس طرح اپنے سسٹمز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کی فضا کو مانیٹر کر سکتے ہیں ریڈار کے ذریعے، اور اگر دور سے ہی کوئی دشمن آ رہا ہے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس سوچنے کا، پھر آپ کے پاس ڈیسیجنس لینے کا زیادہ ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے آگے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اسی وقت ہی فائر کرنا ہے یا تھوڑا انتظار کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ٹائم آ جاتا ہے. تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ ایک تو مانیٹر کر رہا ہے بہت زیادہ جگہ کو، آپ کے پاس سچویشن اویئرنیس زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن کے پاس کیا کس پہ. ان کے پاس ایون الٹیٹیوڈ کی رینج، ان کے پاس ڈائریکشنل رینج زیادہ ہے شارٹ رینج سے، تو یہ ہائی الٹیٹیوڈ ہائی پرائیورٹی ایئر کرافٹ کو بھی تباہ کر سکتی ہے. تو اس کا نقصان دشمن کو یہ ہے کہ اس کو ذرا ڈر لگے گا اپنی چیز آگے لانے میں، اپنی چیز آگے ڈپلوائے کرنے میں، تو وہ ذرا سوچ سمجھ کے ڈپلوائے کرے گا. تو یہ ایک ڈینائل بھی، شارٹ میڈیم رینج میزائلز ڈینائل فیز بھی لگاتے ہیں، ان کا یہ بھی فائدہ ہے. تو آخر میں شارٹ سمری یہ ہے کہ ان کے پاس رینج زیادہ ہے، ان کے پاس کل پروبیبلٹی زیادہ ہے، یہ ٹریک کر سکتے ہیں، سچویشنل اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں، اور کوئی دشمن اتنا ڈیرنگ ہے اپنی چیز اس کی رینج میں لانے میں تو اس کو ذرا دور جا کے تباہ بھی کر سکتا ہے. اس کی یہ امپورٹنس ہے. اور پاکستان آرمی کے پاس اس کلاسیفیکیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ سسٹم پڑا ہے جس کو LY-80 کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے چائنا سے پروکیور کیا تھا. اچھا، اب آخری جو 5ویں کلاسیفیکیشن ہے جو پاک فوج کے پاس پڑی ہے ایئر ڈیفنس کی، وہ ہے لانگ رینج سیمز، لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائلز. اور یہ جیسے ان کے نام سے پتہ چل رہا ہے، ان میں فرق یہی ہے باقیوں سے کہ ان کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی بے تحاشا رینج ہوتی ہے. جو پچھلے میڈیم شارٹ رینج میزائلز ان کے کمپیریزن میں یہ بہت دور دور جا کر ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو گرا سکتے ہیں. تو اس رینج کی وجہ سے ان سسٹمز کو اسٹریٹجک کلاسیفیکیشن دی جاتی ہے. ان کو ایز این ایسٹ جو دوسرے سسٹمز ہیں اس طرح نہیں دیکھا جاتا، یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. ان کا جیسے یہی فائدہ کہ ان کی رینج 100-200 کلومیٹر دور تک جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنی ایئر اسپیس نہیں ہے، دشمن کی ایئر اسپیس کو بھی ٹریک کر کے وہاں پہ بھی دشمن کے جہاز گرا سکتا ہے. تو اس کا دشمن کو نقصان یہی ہے کہ وہ ہر چیز سے ڈرے گا اپنے آسمان میں بھیجنے کے لیے. جو ان کے مہنگے مہنگے سسٹم ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ٹینکر ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے فائٹرز ہوتے ہیں، ہر چیز کو یہ اس کل زون میں لانے سے ذرا ڈرے گا، ذرا سوچے گا، اور یہ ذرا ڈینائل آ جائے گا، بیٹل فیلڈ ڈینائل آ جائے گا، جس کی وجہ سے اگر دشمن اپنے ایسٹس نہ استعمال کر سکے تو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے اس کو اسٹریٹجک ایسٹ کہا جاتا ہے. لیکن یہ صرف ڈرانے کے لیے چیز نہیں ہے، اس کے پاس رینج بہت دور ہے اور یہ بہت دور چیزیں گرا بھی سکتا ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہے، اور ان میں پاکستان ایک اب ہے آ گیا. پچھلے سال ہی پاک فوج نے ایک سسٹم پروکیور کیا تھا جس کا نام ہے HQ-9P. یہ بھی ہم نے چائنا سے لیا تھا، اور یہ دنیا کے کافی پوٹنٹ سسٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے. تو اب بات یہی آ جاتی ہے کہ پاکستان فوج کے پاس بہت دور کوئی بھی دشمن کا ایسٹ گرانے کی صلاحیت بھی ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنس ایسٹ بھی ہے. تو اسی لیے یہ کافی امپورٹنٹ ایسٹ ہے، اور اس کو اسی طرح مد نظر دیکھ کے آگے اسٹریٹجیز پلان کی جاتی ہیں کہ دشمن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، دشمن کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں وہ آگے لائے گا. تو اب یہاں پہ اب ویڈیو اینڈ کرنی چاہیے. ہم نے اس ویڈیو میں بتایا کہ پاکستان آرمی کے پاس کیا کیا چیزیں پڑی ہیں ڈیفنس میں، کلاسیفیکیشنز کیا ہوتی ہیں، اور ہر کلاسیفیکیشن میں پاک فوج کے پاس کیا پڑی ہے. ہم نے ساتھ میں اسٹریٹجک امپورٹنس بھی بتا دی ہے ایئر ڈیفنس کی، لیکن ایک چھوٹا سا اسٹرانگ اوور ویو دے ہی دینا چاہیے. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور مین پیڈس. ان کا فائدہ ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے سیکشنز کو اتنی صلاحیت دے سکتی ہیں جس میں 1 یا 2 فوجی استعمال کر کے ایئر ڈیفنس چھوٹی رینج میں لا سکیں. اس کے بعد آتی ہے شارٹ رینج، میڈیم رینج. ان کا فائدہ ہے کہ یہ ذرا موونگ پلاٹون، موونگ ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، پوری فوج ہوتی ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر سکیں شارٹ رینج میں بھی اور میڈیم رینج میں بھی، ایک ڈینائل ایریا بھی بنا سکیں. اور پھر آخر میں آ جاتی ہے لانگ رینج سسٹمز. یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو بہت 200 کلومیٹر 100-200 کلومیٹر دور تک دشمن کو ٹریک کر کے تباہ کر سکتے ہیں.
تو ان کو اسٹریٹجکلی ایک ایسٹ دیکھے جا سکتے ہیں ایز اے ڈیٹرنس، جہاں پہ دشمن ڈرے گا اپنی کوئی بھی چیز استعمال کرنے میں. تو اس سب کی وجہ سے پاکستان آرمی نے اب دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی پوٹنٹ سسٹم بلڈ کر لیا ایئر ڈیفنس کا، جس میں ملٹیپل لیئرز ہیں. پہلا لیئر لانگ رینج سسٹمز، پھر میڈیم رینج سسٹمز، پھر شارٹ رینج سسٹمز، پھر مین پیڈز، اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز. اتنے زیادہ لیئرز آ گئے ہیں کہ اب اتنا کانفیڈنس ہے کہ دشمن کوئی نہ کوئی چیز پھینکے تو اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور اس چیز کی وجہ سے جو بیلنس آف پاور ہے وہ کافی شفٹ کر چکی ہے پاکستان کی فیور میں اس طرح کہ کافی سال پہلے انڈیا نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم S-400 سسٹم جو لانگ رینج سسٹم ہے روس سے وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں. لیکن اتنے سالوں بعد، اتنی ڈیلنگ اور اتنی میٹنگز کے بعد بھی ابھی تک وہ ان کے پاس نہیں آیا، اور پاکستان نے اتنا جلدی HQ-9P پروکیور کر لیا. مطلب دشمن کے پاس چیز آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کا کاؤنٹر آلریڈی پروکیور کر چکے ہیں. تو یہ سپیڈ ہے، یہ ایفیشنسی ہے جو آپ کے پاس پاک فوج نے آؤٹ تھنک کیا اپنے دشمن کو، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کافی بڑا اسٹریٹجک لیوریج آ گیا ایڈورسری کے اوپر. تو اب یہاں پہ ہم یہ سارا کنکلوڈ کریں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لیو اے لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب. بلٹس فیلکن سائننگ آف.